आलूदगी के खात्मे के लिए हर महाज पर काम जरूरी, प्रकाश जावड़ेकर का बयान। माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आलूदगी सिर्फ किसी एक शहर या रियासत तक महदूद नहीं है और इसे खत्म करने के लिए हर महाज पर काम करना जरूरी है। प्रकाश जावड़ेकर ने आलूदगी के मसले पर लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि समाज के हर एक फर्द को आलूदगी की फिक्र करनी चाहिए और इसे कम करने के लिए काम करना चाहिए। ये किसी एक शहर, गांव या रियासत का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। आलूदगी एक दिन में खत्म होने वाली चीज नहीं है और इसके खात्मे के लिए हर महाज पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अपनी सतह पर आलूदगी को कम करने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात उठाए हैं। दिल्ली और उसके आसपास के बिजली घर बंद कर दिए गए हैं या उन्हें गैस डीसल्फ्यूराइजेशन टेक्नोलॉजी में मुंतकिल किया जा रहा है। आलूदगी फैलाने वाली मुल्क की 4,500 सनतों की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। जब भी उनकी चिमनियों से आलूदगी बढ़ती है तो उनसे फौरन इस पर काबू पाने के लिए कहा जाता है। सनतों में PNG ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। ईंटों के भट्टे में जिगजैग टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है। जावड़ेकर ने कहा कि सर्दी से बचने के लिए लकड़ी का अलाव वगैरह जलाने की वजह से भी आलूदगी बढ़ जाती है। लोगों को इससे आगाह करने के लिए जल्द ही एक मुहिम चलाई जाएगी। मैक्रोन हुकूमत की पनाह गजी पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहरा। फ्रांस में कसीर तादाद में लेबर यूनियनों और हजारहा पनाह गजीनों ने सदर इमैनुएल मैक्रोन हुकूमत की पनाह गजी पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया। दारुल हुकूमत पेरिस में किए गए मुजाहरे में शामिल हजारों मुजाहिरीन ने पनाह गजीनों को अकामत परमिट न दिए जाने के खिलाफ एहतजाज के लिए रिपब्लिकन स्क्वायर से सेनेट ट्रिनिटी कलीसा की तरफ मार्च किया। मुजाहिरीन ने हम दस्तावेज चाहते हैं, किसके लिए? सबके लिए जैसे नारे लगाए और हुकूमत से गैर रजिस्टर शुदा पनाह गजीनों के लिए इस्लाहात करने, गैर कानूनी जेलों को बंद करने, हर एक को रिहाइश की सहूलत देने और कोरोना वायरस के खिलाफ अगली सफों में मसरूफ पैकार गैर मुल्की मुलाजिमीन के काम की शराइत को बेहतर बनाने का मुतालिबा किया। मुजाहरे के मुंतजमीन में बयान में कहा कि इससे मुशाबे मुजाहरे वो 30 मई और 20 जून को भी कर चुके हैं और अगर आज मैक्रोन को भेजे गए वफ्द के साथ मुलाकात न की गई तो हम एक दफा फिर मुजाहरा करेंगे। शहजादी डयाना शाही खानदान का हिस्सा बनने पर मायूस थी। किताब में इंकशाफ। बरतानवी शाही खानदान की आन जहानी शहजादी और शहजादा हैरी और विलियम की वालिदा लेडी डयाना, जिनको इस दुनिया से कूच किए अब 23 बरस से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। उन्होंने एक बार इंकशाफ किया था कि वो शाही खानदान का सरकारी तौर पर हिस्सा बनने के बाद शदीद मायूसी और अफसुर्दगी में मुब्तला हो गई थी। इस हवाले से उन्होंने अपनी जिंदगी में बताया था कि उन्होंने शाही खानदान के साथ एडजस्ट करने या निभाह करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ तो शदीद घुटन का आलम है, जिसके नतीजे में उनकी जिंदगी के आने वाले बरसों यानी अपनी शादी और मौत के दरमियान के अरसे के दौरान जहनी सेहत पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। बहुत से लोग ये समझते हैं कि शाही खानदान का हिस्सा बनने वाले अफराद की जिंदगी निहायत शानदार होती है, जहां अनवा व अक़साम के डिशेस पर मबनी डिनर्स और पुरतयोश जिंदगी होती है। ताहम वो भूल जाते हैं कि शाही जिंदगी गुजारना फूलों का सेज नहीं होता। शहजादी डयाना ने जो कुछ अपनी शाही जिंदगी के दौरान महसूस किया, ये वो कैफियत थी जिसका इंकशाफ इस जमाने के शाही मुसन्निफ ब्रायन कोज़लोस्की ने अपनी नई किताब लॉन्ग लाइफ द क्वीन में किया है। उनके मुताबिक बरतानिया की तवील तरीन अरसे तक
ملکہ رہنے والی کے 13 رولز ہیں، جس میں حقیقی طور پر ان اہم معاملات اور اطوار زندگی کا مکمل اور گہرائی کے ساتھ احاطہ کیا گیا ہے جس پر ایک شہزادی کو عمل پیرا ہونا پڑتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ لیڈی ڈیانا نے بتایا تھا کہ ہمیشہ اس طرح رہنا ہوتا ہے جس طرح ہر وقت کسی شادی کی دلہن کو ہر دن تیار رہنا ہوتا ہے۔ مکتوب ریاض من جانب کے واصف سعودی عرب۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے شاہی فرمان پر تمام غیر ملکیوں کے خروج نہائی فائنل ایگزٹ ویزے کی میعاد میں 31 اکتوبر 2020 تک آن لائن توسیع کر دی ہے۔ ایسے تمام تارکین جو سعودی عرب سے سفری پابندیوں کے باعث خروج نہائی ویزا استعمال نہیں کر سکے تھے، ان کے ویزے میں 14 ربیع الاول 1442 ہجری مطابق 31 اکتوبر 2020 تک مفت توسیع کر دی گئی ہے۔ وزیر خزانہ نے خروج نہائی ویزے میں توسیع کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ سعودی حکومت نئے کورونا وائرس بین الاقوامی وبا کے مسائل سے نپٹنے کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے، یہ ان میں سے ایک ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے اطمینان دلایا ہے کہ تارکین کے خروج نہائی فائنل ایگزٹ ویزے میں توسیع آن لائن کی جا چکی ہے۔ یہ کام نیشنل انفارمیشن سینٹر کے تعاون سے انجام دیا گیا ہے۔ ویزے میں توسیع کے لیے کسی بھی تارک وطن کو محکمہ پاسپورٹ کے کسی بھی دفتر سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے 28,884 فائنل ایگزٹ ویزوں میں توسیع کی ہے۔ وسیلہ اردو ٹی وی کے ناظرین اور سامعین، لیجیے خاکوں پر مشتمل ہفتہ وار خصوصی پروگرام روبرو آئینہ پیش خدمت ہے۔ پروگرام روبرو آئینہ میں استاد الاساتذہ، شاعر، ناقد، محقق، کالم نویس پروفیسر سلیمان اطہر جاوید پر ڈاکٹر ستار ساحر کا خاکہ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک خاکہ پیش خدمت ہے اور اس کا عنوان ہے ڈاکٹر صاحب ایک پیکر خلوص۔ زندگی بذات ہی فکر و عمل کا دوسرا نام ہے۔ اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو جامع الکمالات شخصیت کے مالک استاد الاساتذہ پروفیسر سلیمان اطہر جاوید صاحب نے ایک کامیاب زندگی گزاری ہے۔ میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ ڈاکٹر موصوف کی ثابت قدمی اور مستقل مزاجی رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اولاً اپنی منزل مقصود کا تعین کیا، ثانیاً مکمل انہماک و استغراق کے ساتھ ان تقاضوں کو پورا کیا جو ان کو گل مراد تک پہنچا سکتے تھے، اور ثالثاً ہر مفوضہ، مقررہ اور مطلوبہ کام کو پوری ایمانداری کے ساتھ سر انجام دیا۔ در حقیقت یہی ان کی کامیابی کا راز ہے۔ ڈاکٹر صاحب شرافت و انسانیت، محبت و محنت اور اصولی استقامت کے عناصر خمسہ سے انہوں نے اپنی شخصیت کا آئینہ خانہ سجایا ہے۔ شرافت و انسانیت ان کے حسن سلوک سے ظاہر ہوتی ہے کہ ان کے نزدیک گالی کا جواب تالی ہے۔ کوئی معاملہ ہو، سود و زیاں سے بیشتر اصول و قواعد کو وہ اہمیت دیتے رہے ہیں۔ ان کا ہر سخن شیریں و ہر نگاہ شفقت ان کے خلوص و محبت کا بیان ثبوت ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اوہ ہاؤ بیوٹیفل از لو اینڈ ہاؤ بیوٹیفل از فار دوز ہو شیئر اٹ۔ ڈاکٹر صاحب یقیناً مجسم محبت رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی ادبی زندگی
ان کی محنت کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ ان کی وہ تصانیف جنہیں اردو ادب کا گنجائے گرامایا کہا جا سکتا ہے، روشن میناروں کی طرح دور تک زوپاش اور جلوہ بار ہیں۔ ان کا علم ہی نہیں بلکہ ان کی شخصیت بھی ایک بحر بیکراں کی طرح ہے، جس میں غواصی آسان بھی ہے اور دشوار بھی، اور حاصل غواصی نیت و مقدر غواص پر منحصر ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی ذات ایک کھلی کتاب ہے، جس کے مطالعے سے دل و دماغ تربیت پاتے ہیں۔ بڑوں کا احترام اور چھوٹوں سے شفقت عصر حاضر میں انخواں ہیں۔ نہ جانے کب سے ان خوبصورت کتابوں کو خود نمائی و خود ستائی کی دیمک چاٹ رہی ہے۔ اس خصوص میں ڈاکٹر صاحب کو قریب سے دیکھنے کے بعد یہی تاثر ابھرا ہے کہ کہیں ان کی شخصیت مولانا حالی کے اس شعر کا جواب تو نہیں، چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں، چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں، پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے۔ نیز فارسی ضرب المثل کے مصداق کے علت می رود ولے عادت نمی رود، کون نہیں جانتا کہ محبت و شفقت ڈاکٹر صاحب کی فطرت ثانیہ رہی ہے۔ شہرت ہمیشہ سے انسان کی کمزوری رہی ہے۔ یہ خواہش ایسی ہے کہ اس کے ایک ایک تقاضے پر دم نکلا جاتا ہے۔ منزل شہرت آسان بھی ہے اور دشوار بھی۔ ایمانداری کا راستہ محنت ہے، بے ایمانی کے راستے کئی ہیں، ٹیڑھے میڑھے۔ کوئی گروہ بندی کا سہارا لیتا ہے تو کوئی اخبار کو زینہ بناتا ہے۔ نیز من تیرا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو، آج کل سب سے آسان طریقہ ہے، جس کی ہوا تیز بلکہ تیز تر چلتی رہتی ہے۔ رشک آتا ہے ڈاکٹر صاحب پر، جنہوں نے اپنے آپ کو ان خرافات سے ہمیشہ کوسوں دور رکھا۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوتے رہے ہیں، لیکن اپنے مصائب و مسائل سے دوسروں کو دور رکھتے ہیں تاکہ ان کی طرف سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ڈاکٹر صاحب کا شمار ان معدود چند بزرگ ہستیوں میں کیا جا سکتا ہے جنہیں اپنے علم و فضل اور عہدہ و منصب کا غرور نہیں ہوتا۔ ڈاکٹرز موصوف ان خرافات غرور و تکبر سے اکثر پاک ہے۔ یہی ہے شخصیت اطہر اور یہی ہے ان کی زندگی کا جوہر۔ لباس، گفتگو، رہن سہن اور عادات و اطوار، غرض ہر زاویے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں انسانی ہمدردی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ ہم دونوں تروپتی کی مشہور سڑک پرکاشم روڈ پر پیدل چل رہے تھے۔ یاد نہیں کہ کس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ ڈاکٹر صاحب سڑک کی دوسری جانب تیزی سے بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ سڑک پار کرتے ہوئے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بچہ بور کا ہینڈل ہلا کر پانی پینے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اچانک اس کی مدد کو پہنچ گئے، وہ ہینڈل ہلاتے گئے اور بچہ پانی پیتا گیا۔ درس و تدریس کا پیشہ بلا شبہ مقدس ہے، لیکن علم کو اس کی اہمیت و افادیت کے پیش نظر مختلف شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔
جس کی وجہ سے طالب علمی کے زمانے ہی سے کاروباری ذہنیت پنپنے لگتی ہے، اور جب وہ پروان چڑھتی ہے تو بعض اساتذہ کی شکل میں کچھ اس طرح ہاتھ پاؤں پھیلاتی ہے کہ یہ پیشہ تجارت کی شکل اختیار کر کے ایک بدنما داغ بن کر رہ جاتا ہے۔ جامعات، کلیات اور دوسری سطح کے بیشتر اساتذہ کا کمال یہی ہے کہ انہیں طلباء کے جذبات سے کھیلنا خوب آتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب ان معاملات میں نہایت ہمدرد، مخلص اور اصول پرست ثابت ہوئے ہیں۔ اسی لیے طلباء بالخصوص ریسرچ اسکالرس ان کی درد مندی کے صمیم قلب سے قائل ہیں۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، العقل نصف الکرامات۔ ڈاکٹر صاحب کے فکر و فن کے کئی ادبی کرشمے اردو دنیا دیکھ چکی ہے، اور دوست احباب کی دنیا نے ان کی شخصیت کے نور سے نور پایا ہے۔ بقول شخص "To see the best rather than worst is an art that has to be cultivated"۔ ڈاکٹر صاحب کے نظریہ حیات کی بنیاد بھی اسی مقولے پر رکھی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ خوب سے خوب تر کی جستجو اور معائب کو نظر انداز کر کے محاسن پر توجہ دینے کی ترغیب دی ہے۔ تحریر ہو کہ تقریر، ڈاکٹر صاحب نے کبھی احمقوں کو عاقل نہیں بتایا اور نہ ہی ہوشیاروں کو غافل۔ یقیناً انہوں نے احباب کی خاطرداری کا خیال رکھا ہے، تاہم ان کی صلاحیتوں کی دبی چنگاریوں کو ہوا دینے کی بارہا کوشش بھی کی ہے۔ ان کا ایک شعر ہے، ملاحظہ فرمائیں، ان کا اصرار کے اندھیرے کو اجالا لکھیں، ان کا اصرار کہ اندھیرے کو اجالا لکھیں، ضد ہماری کہ اندھیرا ہے اندھیرا لکھیں۔ آج اخلاقی قدریں اس درجہ پامال ہو گئی ہیں کہ لوگ اکثر تجہین و تکفین کے موقعوں پر بھی دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تعزیت اور مزاج پرسی کا موقع ہو تو میزبان سے روایات میزبانی کی پاسداری کی توقع رکھتے ہیں، مگر قابل تعریف ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ایسے موقعوں پر ان کا حزم و احتیاط دیکھنے لائق رہا ہے۔ زمانہ ہوا میرے ایک عزیز دوست جو ڈاکٹر صاحب کے شاگرد بھی ہیں، اپنی سرطان زدہ ننھی سی بچی کے علاج کے لیے میرے ہاں تروپتی میں قیام پذیر تھے۔ ڈاکٹر صاحب کو اطلاع ملی تو وہ اولین فرصت میں چلے آئے اور بڑی ہمدردی اور محبت سے بچی کی مزاج پرسی کرتے رہے۔ اس دوران درون خانہ سے کچھ پھل اور شربت آئے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے انہیں ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ہم نے بہت اصرار کیا کہ کچھ تو لیں، لیکن انہیں گوارا نہیں ہوا کہ تیمارداری کے موقع پر کچھ کھائیں پئیں۔ کمزوریاں کس میں نہیں ہوتی؟ انسان انسان ہے، فرشتہ نہیں۔ کوئی کیوں یہ توقع رکھے کہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کمزوریوں سے اکثر پاک ہے؟ تاہم میں طنز و مزاح نگار رشید احمد صدیقی صاحب کی وہ بات جو انہوں نے مولانا محمد علی کے لیے لکھی ہے، ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی دہرانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب میں کمزوریاں ضرور ہیں، لیکن ان کی کمزوریاں ایک اچھے شعر کی کمزوریاں ہیں، جن سے شعر کے لطف و بے ساختگی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ من حیث المجموع ڈاکٹر صاحب کی شخصیت ہمارے لیے نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں ہے، جس پر زمانہ برسوں ناز کرتا رہے گا اور رشک بھی۔ خاکوں پر مشتمل ہفتہ وار خصوصی پروگرام
روبرو آئینہ